बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 जून है और दिन है हफ्ते का। अल्लाह पाक करे कि आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरे और आपकी थकन उतारे। वीकेंड को जो है वो अपनों के साथ जो है वो एंजॉय किया करें। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन जो है ना वो ख़बरें और नया वीलॉग। एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है कि ये व्यूअरशिप क्या होती है, तो मैं जो है ना उनके लिए वजाहत कर दूं कि वीडियो को जितने लोग देखते हैं ना उसको व्यूअरशिप कहते हैं। यानी आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन भी हो जाए ना, 2 मिलियन हो जाए, लेकिन वीडियोस कम लोग देखें तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइबर मानी नहीं रखते, व्यूअरशिप जो है वो मानी रखती है। मसलन मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि आप लोग कम से कम एक बंदे को जो है ना वो वीडियो दिखाया करें। यानी एक वीडियो जो है वो 24 घंटों में कम से कम जो है वो 10,000 व्यूज़ या 10,000 लोग देखें उसको, तो फिर जो गुलशन का कारोबार है फिर वो आसानी से चलता है। बहरहाल ये मैंने कहा कि उनको बता दूं, इसे व्यूअरशिप कहते हैं। ख़बरों की तरफ आते हैं तो ख़बरों में सबसे पहली ख़बर ये है, आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो है वो जंग जारी है और पहले इसका आगाज़ इजराइल ने किया, फिर ईरान ने खूबसूरत जवाब दिया। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि जो जंग का नतीजा है ना वो मानी नहीं रखता। देखा ये जाता है कि कौन किस तरह लड़ा है, और ईरान लड़ा है, खूबसूरत लड़ा है, कमाल लड़ा है और अभी और लड़ेगा। इस दौरान खबर आई है कि इस वक्त ईरान में जो पाकिस्तानी हैं वो 5,000 के करीब ज़ायरीन मौजूद हैं और दफ्तर खारजा का कहना है कि हम उनके साथ राब्ते में हैं और उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरी खबर है ये इंसानियत के लिए बड़ी अजीब या खौफनाक खबर है। 2024 में $1 अरब वो एटमी असले पर, एटमी असले की हिफाजत पर, एटमी असले को महफूज बनाने पर ये दुनिया ने खर्च किए हैं। और सबसे पहले नंबर पे वन एंड ओनली जो बुजुर्ग शैतान है अमेरिका ने खर्च किए हैं इस पे 56.6 अरब $, 56.6 अरब। दूसरे नंबर पे जो है ना वो चीन है, 12.15 अरब। उसके बाद तीसरे नंबर पे बरतानिया है और उसने खर्च किए हैं 10.6 अरब। और एजेंसी कहती है कि 80% अवाम को जो है वो इन बातों का पता नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रांस भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें शुमाली कोरिया भी है, इसमें रशिया भी है। ये ममालिक भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी पसली के मुताबिक जो है वो खर्च किए हैं 2024 में। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि KPK ने, इमरान खान ने मना किया था लेकिन बजट को टेबल कर दिया है, बजट पेश कर दिया है। 2-3 बड़ी अच्छी बातें जो बजट में थी वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये कि KPK ने जो उजरत है वो 40,000 कर दी है। 40,000 भी कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल जो वफाकी बगैरत थे, जो बड़े बगैरत थे, वज़ीर ख़जाना आरी ने कहा कि सनतकार और सरमायाकार नहीं मान रहे उजरत जो है ना वो बढ़ाने के लिए, तो गंडापुर ने जो है वो 40,000 कर दी है 37,000 से। ये एक अच्छा कदम था। उसके बाद तालीम और सेहत का बजट जो है वो पहले से बढ़ा दिया गया है। ये ज़बरदस्त कदम है। वफाकी हुकूमत ने तालीम भी जो है ना वो 0.something और सेहत भी 0.something, लेकिन KPK ने बजट बढ़ाया है। और जो अगली अहम तरीन इन्होंने जो है ना वो इस्लाह की है, रिफॉर्म की है, वो ये कि 5 मरले और 5 मरले से जो कम मकानात हैं उन पर जो है वो टैक्स की छूट दे दी गई है। अब उन पे कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान और इजराइल की कशीदगी के बाद दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई हैं और 2 चीज़ें महंगी हुई हैं। पहले नंबर पे तेल और दूसरे नंबर पे सोना। मैं कई दफ़ा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो सरमाया होता है ये बड़ा हसास होता है, सरमायाकार बड़ा बुज़दिल होता है। तो ये ज़ाहिर है जंग लग गई और जंग अगर फैलती है, जिसके फैलने के बहरहाल चांसेस हैं, तो इस वजह से इसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी आ सकती है।
اگلی خبر یہ ہے کہ روس کے پاس یوکرینیوں کی 1200 لاشیں تھیں اور بات چیت کرنے کے بعد روس نے وہ 1200 لاشیں جو یوکرین شہریوں کی اور فوجیوں کی زیادہ تر فوجیوں کی تھی وہ 1200 لاشیں یوکرین کے حوالے کر دی ہیں۔ اگلی خبر پہ جائیں تو یہ دلچسپ خبر ہے۔ 1708 میں اسپین کا جو ہے نا وہ ایک جہاز خزانہ لے کے جا رہا تھا اور وہ سمندر میں ڈوب گیا، اور 1708 میں اس خزانے کی جو قیمت تھی وہ 20 ارب ڈالرز تھی۔ 1708 میں وہ 20 ارب ڈالر کا تھا۔ اب کتنے کا ہوگا؟ بہرحال ہر کوئی اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اگر آپ نے بھی تلاش کرنا ہے تو آپ بھی جو ہے نا وہ پہنچ جائیں دھوتیاں شوتیاں لے کر۔ تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ سمندر کی تہہ میں کسی جگہ پر وہ خزانہ موجود ہے جو 1708 میں 20 ارب ڈالرز کا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سعودیہ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 8,20,000 جانوروں کو پہلے ہم نے قربان کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو پروسیس کیا اور اس کے بعد ہم نے وہ گوشت بانٹا غریبوں میں۔ 8,20,000 جانور، حالانکہ بہت زیادہ ہوئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ بانٹنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے ایک میکانزم ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ تقریباً تمام میرے محترم ویورز کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے، کہ شدید گرمی کی وجہ سے جو نکسیر پھوٹنے کی وبا ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو کلاسیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا علاج ہے تازہ پھل، اس کا جو علاج ہے وہ ہیں مختلف قسم کے مشروبات مین کے پانی، لیکوڈ، میں روزانہ آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ اور اگلا جو انہوں نے علاج بتایا ہے کہ فوراً ناک بند کر کے سر کے اوپر ٹھنڈا ٹھار جو ہے وہ پانی ڈالا جائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، خاص کر بچے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور ان کو گرم چیزوں سے، آج کل ہمارے گھروں میں گوشت پک رہا ہے تو ان سے ان کو فی الحال دور رکھنا ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو اسرائیل کو اعتماد ہے نا پوری دنیا میں، اس کا اعتماد یہ ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل کہیں پہ بھی اگر وہ پھنستا ہے تو پوری دنیا میں اس کے اتنے دوست ہیں وہ اس سے نکال لیں گے۔ یہ تو ہمارے سامنے جنرل صاحب کہ جو اردن ہے، وہ جو ننگے وطن اور ننگے ملت، وہ جو کنگ عبداللہ بیٹھا ہے، وہ ایران کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے اور گرا رہا ہے اور اپنے اوپر سے نہیں گزرنے دے رہا، حالانکہ فلسطین کے 200 طیارے اس کے اوپر سے گزر آئے، اسرائیل کے 200 طیارے گزر آئے، اسرائیل کے میزائل گزر آئے، اس کی تشریف میں کوئی جو ہے نا خارش نہیں ہوئی، لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ان کو، ڈرونز کو۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بھی پبلک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، اور وہ پبلک میسج یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے استعمال کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہوں گے، تو گاڑیوں کو ایم ٹیگ لازمی کرائیں، ورنہ جو ہے نا وہ بہت جرمانے بھاری کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی ایم ٹیگ نہیں ہوگی، چارج نہیں ہوگی، تو وہ آپ کو جرمانہ بہت زیادہ پڑے گا۔ ویسے بھی انہوں نے ریٹس بہت بڑھا دیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد سے لاہور تک یک طرفہ انہوں نے 1800 روپیہ کر دیا ہے موٹر وے استعمال کرنے کا، 1800 روپیہ۔ تو اگر آپ ایم ٹیگ نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو ایم ٹیگ گاڑی پہ نہیں لگا ہوا ہوگا، تو پھر تو بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے موبائل سے اس کو آپ ریچارج کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں ایم ٹیگ کی، اور وہاں سے آپ ریچارج کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ موبائل کا بیلنس ریچارج کرتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کا ایم ٹیگ بھی ریچارج ہو جائے گا۔ نکلنے سے پہلے 1000 روپیہ 2000 روپیہ جو ہے نا، یا دور جا رہے ہیں تو پھر زیادہ آپ نے یہ ریچارج کر لینا ہے۔ ایک اور بڑی زبردست خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو اسرائیل کا GHQ ہے یہ پینٹاگون کی طرز پہ ہے،
یعنی پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ کا آپ نے دیکھا ہوگا 5 رخ کی ایک بلڈنگ ہے اور وہ آرمی ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ میں بزرگ شیطان کا، اور یہ اس کی ناجائز اولاد ہے تو باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ پینٹاگون ٹائپ کا ان کا GHQ ہے اس کا اسرائیل کا، وہاں پہ جو ہے وہ میزائل جا لگا ہے بیلسٹک ایران کا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہاں پر فاکس نیوز والے پہنچے تو فاکس نیوز کے جتنے بھی کیمرے تھے، فاکس نیوز کے جتنے بھی مائکس تھے، وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے، صحافیوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ فوری طور پہ جو ہے وہ نیٹ کو وہ بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ میزائل اب تصدیق ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر پہ لگا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں باقری صاحب کی، باقری صاحب کون تھے؟ میجر جنرل باقری جو ہے وہ آرمی چیف تھے ایران کے، وہ پہلے حملے میں شہید ہوئے۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ اندر سے مخبری ہوئی ہے اور انٹیلیجنس بریچ ہوئی ہے ایران کی، اور اب جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ کافی سارے جو ہے نا غدار پکڑے گئے ہیں، اور حسب معمول ان غداروں کا تعلق جو ہے وہ میر جعفر کی سرزمین اور میر صادق کی سرزمین یعنی انڈیا سے نکلا ہے۔ اب ایران کو چاہیے کہ وہ تیل کے کڑھائے گرم کرے اور ان تیل کے کڑھاؤں میں ان کو جو ہے نا بٹیروں کی طرح جو ہے یہ فرائی کرے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کافی سارے غدار پکڑ لیے گئے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو باقری صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، یعنی باقری صاحب کا میں نے ڈیٹا نکالا، پروفائل نکالی، اور میں بڑا حیران ہوا۔ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ باقری صاحب کے پاس جو ہے نا وہ پلاٹس نہیں ہیں، اور باقری صاحب کے پاس جو ہے نا وہ کوئی نیشنلٹی نہیں ہے باہر کی۔ باقری صاحب کے جو بچے ہیں وہ جو ہے نا ملک سے باہر نہیں پڑھ رہے، اس میں انگلینڈ میں، امریکہ میں، جہاں پہ کھانا سکھایا جاتا ہے، چمچوں سے کھانا، کانٹوں سے کھانا، جہاں پہ رعایا کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقری صاحب کا کوئی فارم ہاؤس جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا، پولو شولو ہو گئے، اس کے علاوہ گولف کورس ہو گئے، اس کے بارے میں نے بہت دیکھا، لیکن باقری صاحب بالکل ہی کمال کرتے ہیں پانڈے جی۔ اللہ پاک آپ کی شہادت قبول کرے، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، لیکن آپ نے یہ چیزیں بنائی ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی محمود نیادی باتیں کرتا ہے، اب آپ کچھ چھوڑ کے جاتے کچھ بناتے تو میں آپ کا ذکر کرتا کہ باقری صاحب اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی حال نہیں ہے باقری صاحب آپ کا۔ بہرحال جنت میں جو ہے نا وہ جائیں اور کھائیں پئیں، اور یہ زندگی ہر کسی نے ادھر ہی جانا ہے۔ کوئی جو ہے نا ادھر بلٹ پروف جیکٹیں اور بلٹ پروف جو ہے نا گاڑیوں میں پھر رہا ہے، جانا صاحب نے ادھر ہی ہے، آپ پہلے جلدی چلے گئے ہیں۔ عمران خان کو کہا گیا، حکم دیا گیا یورپی یونین کی طرف سے کہ جب رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ کہ آپ رشیا کی مذمت کریں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جو ہے وہ ایک جلسے میں کہا تھا ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو ہم مان لیں، وہ یہ بات تھی کہ جی یوکرین کی مذمت کریں۔ اور آپ جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو آپ رشیا کیا کر رہے تھے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کہاں پہ ہیں، یہ آپ جانتے ہوں گے۔ دوسرا مجھے بتائیں کہ باجوہ نے کس کیپیسٹی میں رشیا کی مذمت کر دی، جبکہ چیف ایگزیکٹو کہہ رہا تھا ہم نیوٹرل ہیں، رشیا جانے اور یوکرین جانے ہمارا کیا لینا دینا، اس میں تو جو بائیڈن اور جو ہے نا وہ نیٹو ملوث ہیں۔ بہرحال اس نے جو ہے نا باجوہ کی تشریف میں نے آپ کو بتایا کہ 2 مرلے کی تھی۔ باجوہ کی تشریف میں خارج ہوئی، ہماری زبان میں سمکاں کہتے ہیں، جب آپ میٹھا کھا لیتے ہیں نا اور بچے میٹھا کھا لیتے ہیں تو ان کو وہ مخصوص قسم کے کیڑے تنگ کرتے ہیں، میری زبان میں اس کو سمکاں کہتے ہیں۔ تو باجوہ کو سمکوں نے تنگ کیا اور نمبر بنانے کے لیے باجوہ نے مذمت کر دی رشیا کی، حالانکہ عمران خان کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب DGISPR سامنے آئے اور مذمت کریں، یعنی اسرائیل کی مذمت کریں، اسرائیل کو سنائیں، اسرائیل کو ماں بہن کی 3-4 گالیاں تو دیں ذرا جو ہے نا وہ صحیح کر کے۔ تو اب تو بالکل چپ ہے،
اب تو جو ہے نا اس وقت باجوہ صاحب نے جو ہے نا اپنی مرضی کی اور جو ہے نا انہوں نے مذمت کر دی. اب ڈی جی آئی ایس پی اور پتنی کہاں ہیں, مصروف ہوں گے, گرمی ہے, ظاہر ہے جام شیرین وغیرہ پی رہے ہوں گے, تو وہ آ کر مذمت کر دیں. جس طرح باجوہ نے رشیا کی, اس وقت تو آپ نے کہا, آپ لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان آپ سے پوچھ کے گئے اور وہاں گئے تو آپ نے شور مچا دیا, آپ نے چوریاں لگانا شروع کر دی مائک پومپیو کو کہ عمران خان رشیا چلے گئے. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر فوراً سامنے آئے. پی ٹی آئی کے لیے کیا سبق ہے جی؟ ان کے پاس پولیس ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس سوٹے ہیں, ان کے پاس ڈنڈے ہیں, ان کے پاس مقدمے ہیں. علی مین گنڈپور ڈرتا ہے, بیرسٹر گوہر ڈرتا ہے, باقی لوگ ڈرتے ہیں. دیکھا ہے ایران کو کہ ایران نے کیا کیا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, اور واقعی کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھا جاتا ہے کہ لڑنے والا لڑا کیسے ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 سال بعد افریقہ جو ہے جسے چوکرز کہتے تھے, اور انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت لی. بڑا انتظار کیا انہوں نے, ایسی ایسی ٹیمیں آئیں, ایسے کھلاڑی آئے, لیکن جو ہے وہ آئی سی سی کا کوئی ٹائٹل نہیں جیت سکے. آخر کار آج آسٹریلیا کو ہرا کے لارڈز میں انہوں نے جو ہے نا وہ ورلڈ ٹیسٹ سیریز جیت لی اور ٹیسٹ کے وہ سلطان بن گئے. تو پی ٹی آئی کے لیے سبق یہ ہے, دشمن جتنا بڑا ہو, دشمن کے پاس جتنا اسلحہ ہو, دشمن جتنی ڈینگیں مارے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن جو جد و جہد ہے, جو کوشش ہے, آپ لوگ عمران خان کو بھلا رہے ہیں, آپ لوگ نیو نارمل کر رہے ہیں, آپ لوگ عمران خان کی بات نہیں کرتے, آپ لوگ اے سی انجوائے کر رہے ہیں. ذرا باہر نکل کے دیکھیں گرمی کا, اور اس سیل کا اندازہ کریں جس کی لنٹر کی چھت ہے اور جو 7x8 کا ہے, اس میں عمران خان, اور وہ جو ٹینکی سے اوپر سے پانی آتا ہوگا. یہ ساری باتیں ذرا علی مین گنڈپور جو ہے اور پی ٹی آئی والے سوچیں, اور اس نظام, اس فرسودہ نظام, اس فسطائیت, اس ظلم, اس جبر, اس فراڈ کے جو ہے نا سامنے مزاحمت کریں, اور جو ہے نا وہ اپنا حق لیں. آج آپ کو ایک بیان سنوانا ہے خواجہ آصف کا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیچش کرنے کی جو جگہ ہے نا وہ عام لوگوں کی ایک اور ہے جو اللہ پاک نے بنائی ہے, لیکن یہ جو سیالکوٹی رنگ باز ہے اس کے پیچش منہ سے نکلتے ہیں. تازہ پیچش کیا کیا ہے اس جگت باز نے؟ یہ وزیر دفاع ہے اور فوج خود اسے بناتی ہے. عثمان ڈار سے ہارا, باجوہ نے جتوایا وزیر دفاع. اب عثمان ڈار کی ماں سے ہارا, اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا, پھر وزیر دفاع. یعنی یہ خوش ہوتے ہیں ایسا 2 نمبر باس رکھ کے. وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں ہم ہار گئے تھے, یعنی جب ہم نے ابھی نندن کو انڈیا کے حوالے کر دیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ کوئی میزائل گرا تھا؟ بھاولپور میں میزائل لگے تھے, شیخو پورہ میں میزائل لگے تھے, مرید کے میں میزائل لگے تھے, ہمارے ایئر فورس کے جوان شہید ہوئے تھے. کسی چیز کو خراش نہیں آئی, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے تھے. تو یہ موجودہ جرنیلوں کو سمجھانے کے لیے کہ باجوہ نے, یہ باجوہ کو ٹھڈے مارے نا, باجوہ کا خیر علاج یہی ہے, باجوہ کو ٹھڈے لگنے چاہیے. یہ باجوہ کے سسر کو استنجا کراتا تھا. یہ شخص باجوہ کے سسر کے لیے اوجڑی پکا کے لے کر جاتا تھا. بدبودار لوگ, گندے لوگ, اوجڑی, باجوہ کا سسر بھی, یہ خواجہ آصف بھی, وہ رانا تنویر بھی, یہ اوجڑی پکا کے لے کے جاتے تھے اور اوجڑی کھاتے تھے. اور اب کیا, کیونکہ آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 500 سال بعد, 1050 سال بعد, 2029 سال بعد, تو سے ریٹائر تھی یہ سو. اس کے منہ کو پیچس لگے رہیں گے. پہلے اس کا باپ خواجہ صفدر وہ ضیاء کا پالشیہ تھا, اب یہ آپ کا پالشیہ ہے. اس نے چپ نہیں کرنی, یہ آپ کو بھی کہے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم جیت گئے, یہ کہے گا, کیونکہ اس نے کہا کہ فوج نے قوم کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا ہے. اس نے کہا پارلیمنٹ میں, منٹ سے نکلوا لیں, میرے کو کیوں ڈانگا مارنے ہو, منٹ سے نکلوا لیں. 48 ہارے, 65 ہارے, 71 ہارے. اس نے کہا, میں نے نہیں کہا, آپ کا وزیر دفاع ہے. اب فرما رہا ہے کہ 2019 میں ہم ہارے تھے, چونکہ جو ہے نا وہ ہم نے پائلٹ واپس کر دیا تھا امریکہ کے حکم پہ. تو یہ اپنے جرنیلوں کو بتانا تھا کہ یہ اس کماش کے لوگ ہیں
چاہے وہ نواز شریف ہو اور نواز شریف کی ساری پارٹی. تو ابھی تو یہ آپ کا باس ہے, آپ نے ریٹائر ہونا ہے. ابھی باجوہ جو ہے نا وہ زندہ سلامت بیٹھا ہے اور وہ باجوہ کو ٹھڈے مارا ہے. وہ بھی سوچتا ہوگا ویسے باجوہ بھی کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ مل کر سازش کی, کن لوگوں کا بھلا کیا, کن لوگوں کو جتوایا. وہ روزانہ باجوہ کو ٹھڈے مارتا ہے. بہرحال یہ موجودہ والوں کو بتانا تھا کہ آپ نے بھی جانا ہے, جو مرضی ہے کر لے, آپ نے بھی جانا ہے. اور پھر آپ ہوں گے اور اس کے پیچش ہوں گے جو منہ سے نکلیں گے. اس کے بعد ہم سے پوچھا گیا ہو آر یو. ہم سوال کرتے ہیں نا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم سوال کرتے ہیں عدالتوں کی عزت لوٹ لی گئی, ہم سوال کرتے ہیں 26ویں ترمیم ہوئی, ہم سوال کرتے ہیں کہ چوروں لٹیروں کو ہم پر مسلط کیا گیا. تو ہمیں جواب آتا ہے ہو آر یو, آپ کون ہوتے ہو. اور سید علی خامنہئی نے کیا کہا ہے اور کس کو کہا ہے؟ امریکہ کو کہا ہے تمہاری اوقات کیا ہے, کون ہو تم؟ تم ٹھیکیدار ہو, تم خدا ہو کہ جی ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے ایٹمی ہتھیار؟ فرانس کے پاس ہیں, برطانیہ کے پاس ہیں, رشیا کے پاس ہیں, امریکہ کے پاس. ایران کے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تمہارے باپ کا ملک ہے, تمہارے باپ کی دنیا ہے. یا ہم غلام ہیں یا ہم اپنے جو ہے نا وہ مالکوں کے ذہن سے سوچیں. چہرے پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, سر پہ امامے باندھے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں. تو سید علی خامنہئی نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تم ہو کون؟ یہ لیڈر ہوتے ہیں قوم کے. قوم پیچھے کھڑی ہے, قوم جشن منا رہی ہے, قوم پٹاخے چلا رہی ہے. ہمیں یہاں سے ہم سے پوچھا جاتا ہے ہو آر یو, تم کون ہو, جب ہم سوال کرتے ہیں تو. لیکن یہ سوال مزہ ہے نا واشنگٹن سے کیا جائے, یہ سوال اسرائیل سے کیا جائے, ان سے کیا جائے کہ کون ہو تم. یہ جو ہے نا ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ غزہ پہ کسائی بنے ہوئے اور ایران پہ حملہ کر دیتے ہو. کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ کیوں مسلمانوں کو امن سے نہیں جینے دیتے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں کہے گا, ہمیں کہا جائے گا. ہمیں عمران ریاض کو صاحب, میں تو خیر 2% کا بندہ ہوں, صابر شاکر کو کہا جائے گا, محمود پیرزادہ کو کہا جائے گا, شہباز گل کو کہا جائے گا, جو بھی کہے گا, جو بھی. وہ ایک عمر چیمہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کمپرومائز کر لے اور موجنگ کرے. تو چیمہ صاحب اگر آپ کو کوئی 200 روپیہ دے اور آپ کو اندھیرے میں لے جائے آدھے گھنٹے کے لیے تو آپ بھی موجنگ کریں, 200 روپیہ پکڑو. حالانکہ شکل آپ کی کراہت والی ہے. یہ پہلے امن کی آشا چلانے والے تھے یہ جی, اور یہ میر شکیل الرحمان کے ذاتی ملازم ہیں. یہ اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, یہ اس کو کپڑے دھو کے دیتے ہیں. پھٹے منہ ایسی صحافت کا. وہ ایک وسیم بدامی, ایک تو یہاں ایک سے بڑھ کے ایک دانشور, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی ایران کے پاس جواب نہیں تھا تو ایران نے پنگا کیوں لیا. اب وہ بھی ہمارا دانشور ہے, وہ وسیم بدامی. اب وسیم بدامی نے نہیں دیکھا کہ پنگا کس نے لیا, حملہ کس نے کیا پہلا. لیکن یہ بیٹھے ہیں ٹی وی پہ, 50 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان کو دی جا رہی ہیں. وہ ایک اور گندا نالا حسن ایوب, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک عمران خان نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی. اب عمران خان سے ملنے کوئی گیا ہے, ادھر ملاقاتوں پہ پابندی. یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار تم لوگ یہ سارا کہ عمران خان نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. وہ ایک مراسی ہے لاہور کا, جواد احمد, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عمران کے بیٹے اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں. یہ لوگ ہیں, یہ لوگ, اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. بہرحال یہ سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے. اور کمال جس طرح چوہوں کی طرح بھاگے ہیں نا یہودی, بنکروں کی طرح ویڈیوز آ رہی ہیں نا, دل کو یقین کریں جس طرح آپ صحرا میں سفر کر رہے ہوں, 3 دن آپ پیاس سے مرنے والے ہوں اور اچانک آپ کو روح افزا کا ٹھنڈا ٹھار گلاس پیش کر دیا جائے یا جام شیریں کا گلاس پیش کر دیا جائے. وہ صورتحال ہوئی ہے یہودیوں کے چہرے پر خوف دیکھ کر, ان کو بھاگتا دیکھ کر, ان کو دھوتیاں چھوڑ کے, چڈیاں چھوڑ کے بھاگتے دیکھ کر جو سکون ملا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور آخر میں جو آیت لکھی ہوئی تھی ایرانی میزائل پہ, سورہ انفال, اور آیت کیا لکھی ہوئی تھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک گورام کا واقعہ ہے, اسرائیل اور ایران کے تناظر میں ایک قبائلی کا واقعہ ہے, نام تھا اس کا گورام.
اگر آپ نے مجھے یاد کرایا تو میں گورام کا واقعہ آپ کو سناؤں گا اسرائیل اور ایران کی جنگ کے تناظر میں۔ تو بہرحال سورہ انفال کی جو آیت لکھی ہوئی تھی اس آیت کا ترجمہ تھا تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہاتھ ہے مومن کا بندہ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا بندہ مومن ہونے کا، لیکن بہرحال جو سامراج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جو سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سورہ انفال کی آیت میں آپ کو ترجمہ سنا دوں پھر ختم کرتے ہیں۔ تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ یا لطیف الخبیر، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ سننے والا ہے۔ یہ ایک میزائل جو اردن میں گرا اس پر یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی اور وہ میزائل داغا گیا تھا ایران کی طرف سے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے میں ایک یہ بھی ہے کہ ویورشپ تھوڑی بڑھائیں۔ اللہ پاک میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔